अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। एक बहुत बड़ी खबर के साथ, एक अच्छी खबर के साथ, एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की खबर के साथ, एक खुशखबरी आप इसे कह सकते हैं। मैं इस वीलॉग का आगाज़ कर रहा हूँ और इसमें वक्त की बड़ी अहमियत है, बिकॉज जब मैं इस वक्त अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में बोल रहा हूँ तो यहाँ पे तकरीबन 8 बज रहे हैं रात के। और इसी निस्बत से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर सग़ीर में, मशरक़ वसत के बहुत से इलाकों में अब सुबह के 24 मई 2026 की सुबह के कहीं 5 बज रहे हैं, कहीं 5:30 हैं, कहीं 5 बजे से कम का वक्त है, सुबह के 4:30 हैं। इस वक्त की अहमियत क्या है? क्योंकि इसकी अहमियत सबसे पहले तो ये है कि ये आप में से बहुत से लोग जो इस वक्त सुबह का आगाज़ कर रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, नमाज के लिए, इबादत के लिए, काम के लिए, ये आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग डेवलपमेंट है। मगरबी दुनिया में ये चीज़ एब्जॉर्ब हो चुकी है गुज़िश्ता 2 ढाई 3 घंटों से, और ये एब्जॉर्ब भी हो रही है और इसके ख़िलाफ़ अब एक रिएक्शन और रद्द अमल भी अमरीका में और इसराइल के अंदर डेवलप कर रहा है। ये खबर यह है कि अब से तकरीबन 3 घंटे पहले, ये चंद 3 घंटे और कुछ इस तरह से वक्त में पहले, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को, अमेरिका को, इसराइल को, मशरक़ वस्ता को, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव ऐलान किया और उन्होंने कहा कि उनकी ईरान के साथ एक डील जो है वो तकरीबन फाइनलाइज हो गई है, कंप्लीट हो गई है, उसका नक्शा बन चुका है। अब सिर्फ उसके ऊपर फाइनल बात होनी है, साइन होने हैं। और ना सिर्फ उन्होंने इतना किया बल्कि इस दफ़ा उन्होंने एक बड़ी डिफरेंट चीज़ कर दी, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने इसको मैनूवर किया। उन्होंने कहा कि मेरी एक कॉल हुई है, जॉइंट कॉल, हम उसको कॉन्फ्रेंस कॉल कह सकते हैं, मशरक़ वस्ता की लीडरशिप के साथ, जीसीसी कंट्रीज़ की लीडरशिप के साथ, सऊदी अरब के साथ, बहरीन के साथ, कतर के साथ, कुवैत के साथ, और फिर जीसीसी के अलावा उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, फील्ड मार्शल, मैं भी सबके नाम भी आपके साथ बताता हूँ। और उसमें जॉर्डन है, उसमें इजिप्ट है, उसमें तुर्की के एर्दोगान है। और मैंने उनको ब्रीफ कर दिया है, और मैंने खद्दो खाल में, और एक सबको उन्होंने, आप कह रहे हैं कि इसके अंदर उन्होंने शामिल कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी सेपरेट कॉल जो है वही इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी, उन्होंने बेंजामिन नहीं कहा, उन्होंने कहा बीबी नेतन्याहू के साथ हुई है, एंड द कॉल वेंट फाइन। डिटेल्स उसके अंदर नहीं है। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसका ज़ाहिर है एक धचका लगा है, आप सबके लिए बिल्कुल ब्रेकिंग डेवलपमेंट है। आप में से बहुत कम लोग होंगे ज़ाहिर उठ रहे हैं सो के। अब मैं इसकी बहुत सी तफसीलात भी आपसे शेयर करता हूँ। इस दफ़ा आज एक बार फिर कुछ दिनों के बाद से मुझे हेडलाइंस भी शेयर करनी पड़ेंगी। मैं समझता हूँ प्रोफेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जैक्ट कोट्स हैं, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं, वो बताई भी जाएं पढ़ के, और फिर ये है कि उनको स्क्रीन पे भी दिखाया जाए ताकि वो कैप्चर हो जाएं। और जो लोग ज़ाहिर स्क्रीन्स देखते हैं, बहुत से लोग तो ज़ाहिर देखते नहीं है, स्क्रीन को देखते नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं। मैं खुद भी सुनता ही हूँ, देखता नहीं हूँ स्क्रीन्स को जब मैं लोग की वीलॉग देखता हूँ। लेकिन यह है कि जो लोग देखते हैं वो, उनके लिए बहुत ज़्यादा उसमें मदद जो है वो मिल जाती है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि उनको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा भी होता है। पहली बात तो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया ट्रूथ सोशल के ऊपर 3 घंटे समथिंग, उसे कोई 4:46 पे अमेरिका के हिसाब में, अब से आप कह लें कि कोई अंदाज़न 4 घंटे पहले, उसे वाइट हाउस ने रीट्वीट किया, उसको कोट ट्वीट की शक्ल में। डोनाल्ड ट्रंप के हर सोशल मीडिया का जो ट्वीट होता है उसे वाइट हाउस जो है वो रीट्वीट नहीं करता। वाइट हाउस की रीट्वीट करने का मतलब यह है कि उसको एक सरकारी हैसियत, उसको एक रियासत की हैसियत जो है वो हासिल हो गई, जहां वाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि वाकई ये बात हो चुकी है। और जो नोबल चीज़ है, जो मैंने आपको कहा कि जीसीसी कंट्रीज़ और पाकिस्तान, तुर्की, सबको साथ उन्होंने ले लिया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में, अच्छा ज़ाहिर है कि एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर सबसे पहले सोशल मीडिया पे ब्रेक हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ ब्रेक की। फिर एक एक करके 5-3-3, 4-4 मिनट के बाद तमाम बड़े ज़राए अबलाग, अखबारात, CNN, CBS, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, हारेट्स, अल जज़ीरा, रॉयटर्स, सब ने जो है उसको कोट करना शुरू किया। उसका एक एनालिसिस, उसका एक रिएक्शन, रद्द-अमल शुरू हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स थोड़ा पीछे रह गया। जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका पहली जो स्टोरी मैंने देखी बहुत तफसील से, उसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात भी नहीं है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की जो टोन और टेनर है वो बहुत इस पर कॉशियस है। कॉशियस इसलिए कि उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया, पहले भी वो ऐलान करते रहते हैं, और कोई डिटेल्स उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की हैं। इसमें पॉजिटिव बात है, वेलकम करने वाली बात है, लेकिन डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं की। और देखना पड़ेगा कि चीज़ किस तरह से पैन आउट करती। जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स इसमें बहुत कॉशियस है, ये केयरफुल है, उसने बहुत एहतियात से इसको रिपोर्ट किया है। इसी तरह से ईरान का अपना जो ज़राए अबलाग है, प्रेस टेलीविज़न है, वहाँ पर भी मैं भी आपसे हेडलाइन शेयर करता हूँ। वहाँ पर भी इसको बहुत ही एहतियात से, बहुत कॉशियस तरीके से डाउन प्ले करके इसको बताया जा रहा है कि हमारे दरम्यान में, अमेरिका और ईरान के दरम्यान में एक मैकेनिज़्म, ये फ्रेमवर्क जो है वो एग्री पा रहा है। अमेरिका के अंदर जो ज़ायनिस्ट हैं, जो प्रो इसराइल ग्रुप्स हैं, ज़ायनिस्ट हैं, अमेरिका के अंदर ज़ायनिस्ट कई किस्म के हैं, एक जूइश ज़ायनिस्ट हैं, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, तो उनकी तरफ से बहुत एक रिएक्शन, रद्द-अमल शुरू हो गया है।
کہ یہ چیز انیکسیپٹیبل ہے، اور اس کا تو مطلب ہے کہ آپریشن ایپک فیوری بالکل ناکام ہو گیا اور ایران بڑا طاقتور ہو کے اس میں ایمرج کرے گا. اور یہ دیکھنا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اس طرف ریئیکشن ٹویٹر کے اوپر نہیں دے رہے ہیں، کہ سارے کے سارے اس قسم کے ہیں کہ یہ مسلسل وائٹ ہاؤس کو لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو میسیجز بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس قسم کی ڈیل جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پریشر ڈال رہے ہیں پریزیڈنٹ کے اوپر. اسرائیل کا جو اخبار حارث ہے اس نے سب سے بہتر اس پہ رپورٹنگ کی ہے، بڑی نپی تلی رپورٹنگ کی ہے، بہت پروفیشنل رپورٹنگ کی ہے، میں بھی آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں. پاکستان کی کھل کے تو کسی نے تعریف نہیں کی اب تک جو میں نے پڑھا ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے ایک پیراگراف لکھا ہو کہ پاکستان نے بہت زبردست رول پلے کیا، لیکن ریفرنسز جس طرح سے پاکستان کے بارے میں آ رہے ہیں اس سے انمسٹیکیبل امپریشن آپ کا یہ ہے کہ اس پوری کی پوری پروسیس میں اس کا جو صحرا ہوگا امریکہ کے، اگر یہ ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے یہ چیز، اگر اس میں کوئی رکھنا اندازی نہیں ہوتی، کوئی اور نئی مصیبت نہیں کھڑی ہو جاتی، تو اس کا جو بہت کریڈٹ ہے وہ نہ صرف امریکن اسٹیبلشمنٹ بلکہ ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ جو ہے، دنیا اور ذرائع ابلاغ جو ہے وہ پاکستان کو دیں گے. اور یوں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور پاکستان کی ملٹری کی اہمیت جو ہے وہ دوبارہ اس میں اضافہ یہاں پہ ہوتا ہے. اور اس میں وہ کیا اس کی پازیٹیو سائڈ ہے وہ بھی میں تھوڑا سا ٹورڈز دی اینڈ آف دس جو ہے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کروں گا. اب میں کچھ آپ سے اسکرین شیئرنگ کروں بیکاز آج اسکرین شیئرنگ کرنی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہے. سب سے پہلے یہ میرا خیال ہے میں نے ڈونلڈ ٹرمپ ہی کا کھولا ہوا ہے. دیکھیے میرے سامنے جو اسکرین اس وقت کھلی ہوئی ہے یہ رائن گرم کی اور جیریمی اسکیہل کی جو سائٹ ہے ڈراپ سائٹ، یہ وہاں کی میں نے کھولی ہے. اس کے نیچے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے وہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ان دی اوول آفس ایٹ دا وائٹ ہاؤس ویئر وی جسٹ ہیڈ اے ویری گڈ کال وتھ پریزیڈنٹ محمد بن سلمان ال سعود اور سعودی عربیہ. سب کے نام لے رہے ہیں. محمد بن زائد ال نہیان آف دی یونائٹڈ عرب ایمریٹس، امیر تمیم بن حماد بن خلیفہ ال تھانی، پرائم منسٹر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جابر ال تھانی قطر کے، اینڈ منسٹر علی التوادی آف قطر. 2 لوگ اس میں شامل ہیں. یہ کانفرنس کال ہی ہے کیونکہ لفظ کانفرنس استعمال نہیں کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر احمد شاہ، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی سنا تھا، احمد شاہ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، آف پاکستان. پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان آف ترکیہ، پریزیڈنٹ عبد الفتح السیسی آف ایجپٹ، کنگ عبداللہ سیکنڈ آف جارڈن and King Hamad bin Isa al-Khalifa of Bahrain concerning the Islamic Republic of Iran and all things related to a memorandum of understanding pertaining to peace. An agreement has been largely negotiated. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ جو ہے، پہلے تو سب کے نام ہی تھے اس لیے کچھ مجھے اردو میں اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. An agreement has been largely negotiated subject to finalization between the United States of America, the Islamic Republic of Iran and the various other countries as listed. اب یہ بڑی امپورٹنٹ، اس میں نوٹ کریں، مس نہ کر دیں آپ اس چیز کو. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اس سے پہلے کہتے رہے تھے کنٹری آف ایران، اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بٹوین دی اسلامک ریپبلک آف ایران، بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ دی اسلامک ریپبلک آف ایران. یہ بذات خود ایران کی بہت بڑی فتح ہے. اینڈ ویریس ادر کنٹریز ایز لسٹڈ، اور ان سب انہوں نے کہا کہ فائنل ڈیل ہونی ہے امریکہ کے درمیان میں، اسلامک ریپبلک آف ایران کے درمیان میں، اور ان باقی سارے کنٹریز کے درمیان میں فائنل ڈیل نے سائن ہونا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سیپریٹلی، الگ سے، I had a call with Prime Minister Bibi Netanyahu of Israel, which likewise went very well. اس میں انہوں نے موقع نہیں دیا اسرائیل کے پرائم منسٹر کو. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے بالکل. Final aspects and details of the deal are currently being discussed and will be announced shortly. In addition to many other elements of the agreement, the Strait of Hormuz will be open. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. اب یہ تو میں نے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کہہ دی، اوپر یہ ڈراپ سائٹ میں نام لکھے ہوئے ہیں سب کے. اور اب میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے یہاں پر میرون رنگ میں ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ڈراپ سائٹ سے میں پڑھ رہا ہوں. A source close to the Iran's negotiating team told IRGC-linked Fars news agency earlier Saturday that Hormuz control remains one of the 3 unresolved sticking points, with Iran only committing to restoring the ship numbers to previous levels under Iranian management and the long routes determined by Tehran. So پہلی objection تو یہ ہے کہ ایران کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ IRGC اور کوئی اس پہ اعتراض ہے، پھڈا ہے یہاں پہ، اور ہورمز کے کنٹرول کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنی آپٹیمسٹکلی بات کی ہے وہ نہیں ہوگا، اور ایران جو ہے وہ اپنے ایک میکینزم سے ہی جہازوں کو وہاں سے نکالے گا. میں بھی مزید آپ سے چیزیں شیئر کرتا ہوں، بیکاز ظاہر ہے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے تو اس میں بہت سے شیڈز آف گرے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں ہوا میں لٹکی بھی ہوتی ہیں، ان کی ایک سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہونی ہوتی ہے. وہ سیٹلمنٹ ابھی ہوگی، اتنی نیگیٹیوٹی ہے نہیں ہے جتنی ذرائع ابلاغ اس کو دکھا رہے، اللہ خیر کرے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی آبجیکشن جو ہے شروع ہو گئی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہورمز میں جو ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مکمل کھل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. بعض اور جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک میکینزم ہوگا 60 دن کا، جس میں امریکہ بھی
آہستہ آہستہ سینکشنز ہٹائے گا اور ایران بھی آہستہ آہستہ اسٹریٹ آف ہارمز کو پروسیس میں کھولے گا. لیکن دوسرا جو یلو میں میں نے بلو میں ہائی لائٹ کیا ہے, فارس آلسو رپورٹڈ دیٹ US آفیشلز انوالوڈ ان دا نیگوسیشنز سینٹ انڈائریکٹ میسیجز ٹو دی ایرانین سائڈ through intermediate urging them to ignore Trump's tweets, saying his public statements are purely for domestic and media consumption and that his position at the negotiation table is completely different. A source told Fars News that Trump has realized that Iran is not going to give concessions and sends words through intermediaries that his statements should not be paid attention to. اب یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ فارس نیوز ایجنسی کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انٹرمیڈیٹریز کے تھرو خود یہ میسج بھجوایا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ٹروتھ سوشل پہ کہہ رہے ہیں وہ پبلک کنزمپشن کے لیے میڈیا کے لیے کہہ رہے ہیں, اور انٹرمیڈیٹریز اپنا کام جاری رکھیں اور وہ فائنل نیگوسیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی. اب یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے میسج بھجوایا تھا کہ فارس نیوز ایجنسی کو اس کو لیک اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سے انہوں نے کر دیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں خاصی حقیقت و خاصی صداقت ہے. فائنل پکچر ابھی کلیئر ہونا ہے. اب یہ جو میں آپ کے سامنے ڈاکٹر ٹریٹا پارسی, جن سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں, جو وائس پریزیڈنٹ ہیں کوئنسی انسٹیٹیوٹ کے, 2 دفعہ میں ان کا ڈیٹیل انٹرویو کر چکا ہوں, ان سے زیادہ بہتر کوئی معاملات کو سمجھتا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اس میں انہوں نے 2-3 پوائنٹس اس کے بارے میں کہے ہیں. پہلا انہوں نے جو میں نے گرین میں ہائی لائٹ کیا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نوز ہی ول بی اٹیکڈ فار دس ڈیل. The regional anchoring of this deal is not only important for its viability on the ground, but it also gives him a degree of protection in Washington. Obama managed to get massive international backing for his deal, but limited to lukewarm anchoring in the region. بڑا important یہ پوائنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کمال ہوشیاری سے انٹیلیجنس انہوں نے شو کی ہے, بڑی زبردست اسٹریٹجک سینس انہوں نے شو کی ہے. انہوں نے پورے مشرق وسطیٰ کو, GCC کنٹریز کو, ابھی میں نے آپ کو نام پڑھ کے بتائے, سعودی عرب کو, کویت کو, بحرین کو, قطر کو, متحدہ عرب امارات کو, پاکستان کو, ترکی کو, جارڈن کو, ایجپٹ کو, انہوں نے اس ڈیل کا حصہ بنا دیا ہے. کمال کر دیا امریکہ کے صدر نے اگر یہ چیز اس طرح سے سیٹل ہو جائے. اور یہی چیز ڈاکٹر ٹریٹا پارسی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ امریکہ کے اندر زائنسٹ جو ہیں اور جتنے بھی کرسچن اینڈ جوش جو زائنسٹ ہیں وہ ان کے اوپر حملے کریں گے, ہونے نہیں دیں گے کسی بھی پروگرس کو. انہوں نے ان کے کاٹ کے رکھ دیا ہے, ان کو کاٹ دیا, ان کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں, ان کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں, ان کی زبانیں کاٹ دی ہیں, بیکاز انہوں نے پورا کا پورا جو ریجن ہے اس کو انہوں نے اس ڈیل کے اندر بائی ان کر دیا ہے, اس کا حصہ بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی. اگر وہ پورا ریجن جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس ڈیل میں, وہ اس کو اپروو کر دیتا ہے, ابھی دیکھنا پڑے گا تو پھر باقی یہ سارے کیا کریں گے یہاں پہ زائنسٹ جنہوں نے امریکہ میں دہائی دے دی ہے, ماتم شروع کر دیا انہوں نے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. Trump uses the Islamic Republic of Iran instead of just Iran, which will be noticed in Tehran. یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ٹرمپ نے جو مسلسل کہتا ہے کنٹری آف ایران, کنٹری آف ایران, کنٹری آف ایران, اس نے لفظ استعمال کر دیا ہے دی اسلامک ریپبلک آف ایران. اور یہ ایک بڑی چیز ہے جو اسرائیل میں یعنی اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ماتم ہے. تہران کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا پھر یہ انہوں نے یہ بھی, اچھا یہ تو ہو گیا. اب میں آتا ہوں ایران کے اپنے پریس ٹیلی ویژن کے اوپر. یہاں اگر آپ بہت سی ہیڈ لائن دیکھ سکتے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین کو, آپ دیکھیں گے کہ یہاں ٹون بڑی کوشش اور بڑی کیئرفل قسم کی ہے. یہاں وہ والی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے مچائی ہے. مین ہیڈ لائن جس میں آپ اسماعیل بقائی جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں, یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو یہاں پہ ایران اینڈ US موونگ کلوزر ٹو فائنلائزنگ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ٹو اینڈ امپوزڈ وار. باقی یہ اسماعیل بقائی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک فائنلائز کر رہے ہیں امریکہ اور ایران جو ہیں وہ ایک فائنلائز کر رہے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو ٹو اینڈ دی امپوزڈ وار. اس میں پھر وہی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کو بہت سی بتائی, لیکن بہت ہی کوشش ٹون ہے جس میں وہ ہر لفظ اور ہر جملہ جو ہے بہت ہی احتیاط سے ڈیل کیا رہا ہے. ایک چیز یہاں دیکھیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ یلو میں ہے. IRGC نیوی سیز 25 ships passed through Strait of Hormuz in 24 hours. IRGC نے اس کی تفصیلات میں بھی اگر کھولوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں موٹا موٹا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 25 جہاز یہاں سے گزرے. پہلی دفعہ اس سٹوری کے اندر انہوں نے پیمنٹ کی بات کی ہے کہ یہ فیس پے کر کے یہاں سے گزر رہے ہیں. اور ایرانی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر امریکہ کے انٹرمیڈیری سے بات ہماری یہ ہوئی ہے کہ ایران اور عمان جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک میکینزم ایکسرسائز کریں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر امریکن انٹرمیڈیریز نے اور باقی گلف کنٹریز نے اس سے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ایران یہاں پر کچھ نامنل فیس لے. اب تک جو سچویشن سمجھ آئی ہے کہ سب فیس پے نہیں کر رہے. مجھے شک ہے کہ ہندوستانی فیس نہیں پے کر رہے, مجھے شک ہے کہ چائنیز فیس نہیں پے کر رہے, شاید ساؤتھ کورین پے کر رہے ہوں, شاید ویتنامی پے کر رہے ہوں, شاید کوئی اور کر رہا. مجھے لگتا ہے پاکستان فیس پے نہیں کر رہا. تو ایرانی چاہتے ہیں کہ ان کی ساورینٹی کا
ساورنٹی جو ہے اس کا ایک میکینزم یہاں پہ ڈیسائیڈ ہو جائے. اور یہ اس کے اندر یہ جو خبر اس وقت لگائی گئی ہے، بیکاز یہ پریس ٹی وی جو ہے یہ ظاہر ایران کی حکومت کا ترجمان ہے، تو یہ جو خبر لگائی گئی ہے اسٹیج پہ، یہاں ایرانی اپنے کنٹرول کو ری انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی یہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ایز سچ نہیں ہے. یہ تو پریس ٹیلی ویژن کو بہت حد تک جب میں دیکھتا ہوں تو میں پرسپیکٹو کے لیے دیکھتا ہوں، اس میں کوئی انالیسس کے لیے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، بیکاز یہ ایک سرکار کی ایکسٹینشن ہے. اب آئے حارث کے اوپر. یہ چیتا اخبار ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی دنیا میں پبلیکیشن ایسی نہیں ہے جتنا کہ یہ اخبار ہے حارث. اس کے اندر بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. یہ سوری بہت ڈیٹیلس ہے. سوری کی ہیڈ لائن میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. Trump says Iran deal largely negotiated, had phone call with Netanyahu. ٹھیک، اس کے نیچے پھر وہی چیز ہے جو ایران کی اپنی بھی منسٹری کو انہوں نے کوٹ کر دیا ہے کہ ایران's فارن منسٹری اسپوکس پرسن اسماعیل بقائی said nuclear issues are not part of the current negotiations as Tehran first seeks to end the war before discussing its nuclear program, while Trump told CBS News I will only sign a deal where we get everything we want. یہ جو ڈفرینسز ہیں نا یہ اسٹیج پہ رہیں گے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ریزالو ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں دی پازیٹیو سائڈ آف تھنگس. ایران کی منسٹری کا کہنا ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر یہ عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں، گزشتہ کئی دنوں سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ڈیل ہو رہی ہے وہ صرف نیول بلاکٹ ختم ہوگا، جنگ ختم ہوگی، ایک سیز فائر مکمل ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس 30 کے 60 دن ہوں گے، اور اس اسٹیج کے اوپر ہم نیوکلیر ایشوز کو ڈسکس نہیں کر رہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریٹرک ہے نا کہ میں صرف اس چیز کے اوپر سائن کروں گا وین وی گیٹ ایوری تھنگ وی وانٹ، وہ اگلے 30 یا 60 دن کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت میں سائن کروں گا. اور میں نے آپ کو بارہا اپنا انالیسس دیا ہے کہ ایران کے لیے اور امریکہ دونوں کے لیے اصل ایشو نیوکلیر ویپن نہیں ہے، نیوکلیر انریچمنٹ نہیں ہے. ایران دونوں چیزوں پہ کمپرومائز کرے گا. اصل ایشو ایران کے لیے سینکشنز ہیں، اصل ایشو ایران کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز ہے، پیسہ انوالو ہے، تیل بیچنا انوالو ہے، پرائسز انوالو ہیں، انویسٹمنٹ انوالو ہے. یہ اصل ایشوز ہیں. جو بھی آپ کو کوئی اور چیز بتاتا ہے اس کو یا تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا وہ آپ کو مسلیڈ کرنا چاہتا ہے. زیادہ تر لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اس میں نہیں ہے. ابھی کچھ پیراگرافس ایسے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ حارث سے ہم پڑھ رہے ہیں. Mediators told the Financial Times that a ceasefire may be extended by 60 days, adding that they believe a framework to discuss diluting or handing over Iran's stockpile of highly enriched uranium may be underway. یہ فائنینشیل ٹائمز کو میڈیٹرز نے یہ بتایا، یعنی میڈیٹرز جو ہیں پاکستان ہو گئے، اس میں مڈل ایسٹرن ہو گئے، اس میں اسٹیو وٹکاف ہو گئے، کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گا 60 دنوں سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فریم ورک ٹو ڈسکس ڈائلیوٹنگ اور ہینڈنگ، اسی میں ایک فریم ورک ڈسکس ہوگا کہ ایران کا جو اسٹاک پائل ہے نیوکلیئر اس کو یا تو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا امریکہ کے، یا اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے گا. اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے اس کو امریکہ کے حوالے پاکستان کے ذریعے کیا جائے، بیکاز پاکستان بھی ایک نیوکلیئر کنٹری ہے. اس کو بھی آپ رول آؤٹ نہ کریں، لیکن اصل میں پبلکلی میڈیا کو دکھانے کے لیے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے نیوکلیر ایشو سب سے امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو بارہا کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بہت ایگزیجریٹڈ شکل میں دکھایا ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر نیگوسیشن کی جائے گی، جس کے اوپر ڈیل کی جائے گی منہ بند کرنے کے لیے. ایز پارٹ آف دا سیز فائر the United States would ease its blockade of the Iranian ports. ease کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، seize نہیں ہے. while Iran would gradually reopen the Strait of Hormuz according to the report. The United States would agree to sanctions relief and put a pause on freezing Tehran's overseas assets. اس میں 4 لائنوں کے اندر کمال کی چیزیں ہیں کہ امریکہ اپنے بلاکیڈ کو ایز کرے گا، ایران جو ہے وہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنا شروع کر دے گا اکارڈنگ ٹو دی رپورٹ جو فائنینشیل ٹائم کی ہے. اور امریکہ جو ہے وہ سینکشن ریلیف دے گا، اور وہ مزید ایران کے اوورسیز ایسٹس کو جو اس نے ساری دنیا میں اور دنیا بھر میں ہر جگہ وہ اس کو فریز کرتا چلا جا رہا ہے، اس پروسیس کو وہ روکے گا. اگر یہ اس شکل میں یہ چیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں شاید امپلیمنٹ نہ ہو سکیں، لیکن اگر یہ چیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو اسلامک ریپبلک آف ایران کی 50 سال کے بعد یہ سب سے بڑی ان کی فتح ہے. عراق کی جنگ ختم کرنا شاید اتنی بڑی فتح نہیں تھی جتنی بڑی فتح ان کی یہ ہے کہ 50 سال کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ 1980 کی اس کانفلکٹ کو انہوں نے ایک فاتحانہ نوٹ کے اوپر وہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس کے بعد لیٹ سی کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اکارڈنگ ٹو ٹرمپ the agreement would also result in Iran's enriched uranium being satisfactorily handled, a statement that does not fully align with Iranian reports on irrelevant ہے اس کی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں سائڈز کا فرق کیا ہے. باقی چیزیں جو ہیں، ہاں پھر وہی ہے کہ ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ نیوکلیر اس وقت اس کا ایشو نہیں.
اب میں اچھا ایک چیز امپورٹنٹ ہے جس کو بتانا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ a memorandum of understanding is a non-binding agreement between parties that outlines their intended plan of action before a formal deal is reached. Iranian state TV quoted Bakai is describing the memorandum draft as a framework agreement. ایرانی مسلسل بہت احتیاط سے ڈیل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک فریم ورک ایگریمنٹ ہے. اس فریم ورک ایگریمنٹ کے تحت اگلے 60 دنوں کے اندر ہم اپنی باقی معاملات جو ہیں وہ اس کو ہم ٹھیک کریں گے. اب میں آتا ہوں دوسری چیز کے اوپر. یہ میں نے دیکھ لی. اب یہ آپ سمجھیں کہ آخری میں چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ بین سیموئلز کی رپورٹ ہے اور یہ بہت انٹرسٹنگ رپورٹ ہے. ٹاپ ٹرمپ سپورٹرز وارن ایران ڈیل کوڈ اسپلٹ میگا دین میک امریکہ گریٹ اگین بیس آفٹر دا US اسٹرائک. سب سے پہلے دیکھیں, اب میں ایک ایک کر کے آپ کو کوٹ بتاتا ہوں کہ کون کون لوگ ہیں. سب سے پہلے یہ مارک لیون ہیں جو فاکس نیوز کے ہوسٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے جو لوگ امریکہ میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فاکس نیوز جو ہے وہ ایجنڈے کو ڈرائیو کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اور ریپبلکن پارٹی کے. تو یہ کہتے کیا ہیں کوٹس میں, ہسٹری ٹیچز اس دیٹ پیس ڈیلز آر بیسٹ میڈ after the enemy is defeated or surrendered, said Fox News host Mark Levin. کا کہنا ہے کہ تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیس ڈیلز اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں, سب سے اچھی ہوتی ہیں, جب دشمن کو مکمل شکست ہو چکی ہو یا دشمن نے سرنڈر کر دیا. اور لوگوں کے ذہن میں بار بار یہی ہے کہ جس طرح سے جرمنی نے سرنڈر کر دیا تھا, جس طرح سے جاپان نے سرنڈر کر دیا تھا نیوکلیر بامز کے بعد, اس طرح سے اگر ایران سرنڈر کرے تو پیس ڈیل ہو سکتی ہے. وہ ابھی تک امریکی ذہن میں عادت ہی نہیں ہے کہ بھائی دنیا میں بہت سی پیس ڈیلز ایسی ہوئی ہیں جس میں مکمل سرنڈر جو ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن ابھی ریئیکشن یہ آپ دیکھیں. اس کے بعد سینیٹر لنڈسے گراہم فرماتے ہیں, I personally am a skeptic of the idea that Iran cannot be denied the ability to terrorize the state and the region cannot protect itself against Iranian military capability. It is important we get this right. اور میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ہم اس ریجن کو ایران سے محفوظ نہیں کر سکتے اور ایران کا کنٹرول ختم نہیں کر سکتے. اسٹریٹ آف ہارمز پہ یہ لنڈسے گراہم کا کہنا ہے. سینیٹر راجر وائکر chair of the Senate Armed Services Committee warned the rumored 60-day ceasefire with the belief that Iran will ever engage in good faith would be a disaster. Everything accomplished by Operation Epic Fury would be forgotten out. اب یہ جو سینیٹر راجر وائکر ہیں جو کہ سینٹ آرم سروسز کمیٹی میں ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جو 60 دن کی ساری بات کر دی گئی ہے یہ ٹوٹل کہ ایران کی ہم ٹرسٹ کریں اور یہ سمجھیں کہ ایران گڈ فیتھ میں سے ابائڈ کرے گا, یہ ایک تباہی ہے صرف اور صرف. اور اس میں جو کچھ بھی اگر ایسا ہوگا, اگر ٹرمپ نے اس کو مان لیا ہے, تو جو کچھ بھی ہم نے آپریشن ایپک فیوری میں اچیو کیا تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا یہاں پہ. اچھا, اب یہ فاؤنڈیشنز فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز. ڈیموکریسی تو آج تک کوئی ڈیفینڈ کی نہیں ویسٹ نے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ڈیفینڈ کی ہو. بٹ فاؤنڈیشنز فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز کنسیڈرڈ دا موسٹ سگنیفیکنٹ تھنک ٹینک بیکنگ دی وار. اب یہ دیکھیں ڈیفینس آف ڈیموکریسیز کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ اس جنگ کی پوری سپورٹ کرے. اس کے جو CEO ہیں مارک Dubowitz added, I oppose Obama's and Biden's failed Iran policies. I supported Trump's Iran policy in his first term and so far in his second. But I will oppose a bad deal no matter who signs it, and I will consider to continue to support Iranians to take back the country from this evil regime. یہ میں آپ کو ریئیکشنز بتا رہا ہوں کہ اب یہ فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے اور ہم نے اوباما کی اور بائیڈن کی جو پالیسیز تھیں جو سب فیل پالیسیز تھیں, غلط پالیسیز تھیں ایران میں, اس کی ہم نے مخالفت کی تھی. ہم نے اب تک اس پوائنٹ تک ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا, لیکن اس کے آگے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں اب اسے ہم سپورٹ جو ہیں بالکل بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. اب اس کے بعد میں جو ہے میں آپ سے ایک واپس آتے ہیں, ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں واپس. یہ تو آپ نے سارا دیکھ لیا. اب ظاہر ہے کہ یہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے میں شاید 6-7-8 گھنٹوں میں 10 گھنٹوں میں ایک دوبارہ بھی ویلاگ کروں گا. اس وقت تک بہت سا ایک انالیسس جو ہے, ایک بہت سا ریئیکشن اور رد عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہوگا کہ ہم نے مطلب اس کو لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں. پھر ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے. اب تک جو کچھ تھا وہ میں نے بائی اینڈ لارج ایک بڑی اچھی افیکٹو پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے, جس میں آپ لوگ اپنے بھی اندازے جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں. اب پاکستان کے اوپر ہم آتے ہیں. دیکھیے جنرل عاصم منیر کا رول اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا 2 یا 3 دن پہلے جب امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ وزیر خارجہ مارکو روبیو سویڈن میں نیٹو کی فارن منسٹرز کی میٹنگ کر رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک پریس ٹاک کی مارک رتے کے ساتھ جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں. ان سے سوال پوچھا گیا میڈیٹرز کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ GCC کے بہت سے کنٹریز اس میں انوالو ہیں, ان کو اس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو ہونا بھی چاہیے انوالو, لیکن ہمارے مین میڈیٹر جو ہیں وہ پاکستان ہیں. پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, ان سے میرا مسلسل رابطہ ہے, چیزیں جو ہیں وہ پروگریس کر رہی ہیں. یہ چیز اگر اس طرح سے سیٹل ہو جاتی ہے جس طرح سے لگتا ہے کہ سیٹل ہو جائے گی, تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قدر و منزلت اور اہمیت جو ہے وہ امریکہ کے لیے اور ویسٹرن کنٹریز کے لیے, نیٹو کے لیے, یورپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں ہوتا ہے اس طرح بار بار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک انگلش میں ڈسکشن کی تھی جس کو مجھے بڑی خوشی ہے کہ 85,000 لوگوں نے دیکھا, موسٹلی پاکستانیز جنرل بخشی کے ساتھ جو ہندوستان کے ایک جنرل رہے ہیں, بڑے ہاکش ہیں. انہوں نے درمیان میں ایک تھوڑی سی
کسی حد تک دل برداشتہ ہو کے، کسی حد تک نہ چاہتے ہوئے، بادل ناخواستہ انہوں نے ایک چیز ایڈمٹ کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بہت ہی پرائزڈ لینڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو ٹریک آف لینڈ ہے پاکستان جو ہے، یہ ایک بڑا پرائز لینڈ ہے بٹوین سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا کا، بٹوین دا مڈل ایسٹ. پاکستان کی جو اہمیت ہے نا، وہ بنیادی طور پہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن سے ڈیرائیو ہوتی ہے. اور یہ جو برج ہے کہ پاکستان ایک برج پرووائڈ کرتا ہے مشرق وسطیٰ اور سینٹرل ایشیا کے درمیان میں اور نیچے ساؤتھ ایشیا کے درمیان میں، یہ ایک ایسی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے جو ہندوستان کے پاس نہیں ہے، جو دنیا کے اکثر ممالک کے پاس نہیں ہے. ترکی کے پاس بھی اسی قسم کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. وہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں اور بہت امپورٹنٹ واٹر ویز کے اوپر ترکی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اور 1950s and 60s میں سیٹو اینڈ سینٹو کا جب الائنس بنا تھا، سیٹو سینٹو کا، تو جو ٹریٹی تھی بنی ویسٹ کی اگینسٹ سوویت یونین اس وقت کمیونزم کے خلاف، اس میں بھی پاکستان کی امپورٹنس یہی تھی کہ پاکستان سینٹرل ایشیا اور یعنی سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے درمیان میں ایک برج تھا. اور پھر یہی چیز افغانستان کی جو دونوں جنگیں ہوئی ہیں، جس میں امریکہ ایک پہلے سوویت انویژن کے خلاف اور پھر دوسری جو ہے وہ طالبان کے خلاف، دونوں جنگوں میں پاکستان کی امپورٹنس یہ ہے کہ پاکستان سینٹرل ایشیا کے بارڈرز کے اوپر ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ ایشیا کا یہ جو کرائسس ہے، امریکہ اسرائیل کی اور ایران کی جو جنگ ہے اور پورا مشرق وسطیٰ اس میں انوالو ہو گیا، اس میں پاکستان کیسے ایک لیڈ مین نیگوشیٹر کے طور پہ پاکستان نے ایمرج کیا. یہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک جو ہے وہ سگنیفیکنس ہے، جو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے کھل کے آئیے. پاکستان کی یہ سگنیفیکنس پاکستان نے نہ دانش مندی کی جب انہوں نے اپنے اس لیوریج پوائنٹ کو ضائع کیا 1965 کی جنگ میں. یہاں جہاں یہ پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے پاکستان کو بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں، وہاں یہ پوزیشن ایسی بھی نہیں ہے کہ اسے آپ جا کے ایک بہت بڑی جو ایک ریجنل پاور ہے ہندوستان، اس کے ساتھ ایک ٹکر ماریں ٹرک کے ساتھ جا کے. یہ ٹرک کے ساتھ ٹکر مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک لیوریجنگ پوزیشن ہے جس سے پاکستان کی ریاست کو، اداروں کو، پاکستان کے لوگوں کو، اکانومی کو بہت سے فائدے پہنچ سکتے ہیں. اور پاکستان اس کے صحیح فائدے نہیں اٹھا سکا اس لیے کہ پاکستان کے اندر اس کی پالیٹکس اور اکنامکس اور اس کی لیڈرشپ کا کوئی کلیئر ویژن نہیں ہے. اس کے اندر ایک بہت مار دھاڑ ہے، اس کے اندر چیزیں جو ہے پاکستان کے سیٹل نہیں کر پا رہی ہیں، ایک سینس آف ڈائریکشن پاکستان میں نہیں بن پا رہی، کوئی کنسنسس پاکستان پہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے کیسے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. اب اس موقع پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کو جو اللہ نے ایک بہت زیادہ ان کو عزت دی اور ان کو ایک بہت زیادہ موقع دیا ہے، اس کو وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ملٹری کے لیے اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. فار انسٹنس میں اس کی ایگزامپلس دینے لگا ہوں، آنے والے ویلاگس میں بھی دوں گا. میرا یہ خیال ہے، فرام مائی انالیسس پیورلی میرا یہ خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر کو اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فوری طور پہ اگر یہ چیز اس طرح سے امپلیمنٹ ہو جاتی ہے، ایران امریکہ ڈیل، اگلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ پاکستانی ملٹری اینڈ جنرل عاصم منیر شوڈ بیکم دی میڈیٹرز بٹوین سعودی عربیہ اینڈ متحدہ عرب امارات. اس میں وہ قطر کو بھی ساتھ لے آئیں، ترکی کو بھی لے آئیں، اور انہیں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان میں تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہیے، بھائیوں کی طرح بیٹھنا چاہیے. متحدہ عرب امارات کے محمد بن زاید ہی ڈیسیژن میکر ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے. جب پاکستان، قطر، ترکی اور سعودی عرب نیگوشیٹ کریں گے تو محمد بن زاید کو انہیں اسرائیل کے اور زائنس کے چنگے سے نکالنا چاہیے. وہ ویسے بھی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بہت زیادہ یہ اماراتی جو ہیں، ان کو خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم ہسٹری کی غلط سائڈ کے اوپر چلے گئے. اس وقت ہسٹری کی یہ ڈائریکشن نہیں ہے. میری ابھی انڈین ڈپلومیٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ڈنر پہ، کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ کارپوریٹ لوگ بھی تھے، تو میں نے ان کو برملا یہی کہا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اور پرائم منسٹر چلے گئے نریندر مودی وہاں پہ، یہ آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں. 10 سال 15 سال پہلے اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہوتے تو یہ ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ ہوتا. اب اس سٹیج کے اوپر یہ فیصلہ آپ کا ہسٹری کی غلط سائڈ پہ. سم آف دوم ایگریڈ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ملٹری کوآپریشن جو ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے بہت ملتی ہے. تو یہاں پر اگلا امپورٹنٹ جو رول ہے وہ پاکستان کا اور جنرل عاصم منیر کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول جو ہے ہو سکتا ہے. اور اس رول کے ظاہر بڑے فائدے ہیں، بیکاز اس وقت ایک بہت بڑی کمٹمنٹ جو ہونی چاہیے پاکستان کی ملٹری کی کہ پاکستان کی جو ایکسپیٹ لیبر ہے، جو پاکستان کی ایک تو پہلے بہت کمی ہوئی ہے، پاکستان کی لیبر کو نکالا گیا ہے گزشتہ چند برسوں میں، 3-4 برسوں میں میرے خیال ہے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں، ان کو متحدہ عرب امارات سے مختلف جگہوں سے واپس بھیج دیا گیا. ایک اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کا نمبر بڑھے بجائے کم ہونے کے، اور ان کو بہتر فیسلٹیز ہوں، ان کو زیادہ ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن مل سکے. اور اگر جنرل عاصم منیر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ نیگوسیشن کریں گے بٹوین سعودی عرب اینڈ UAE، تو ان کو پھر یہ بہتر رول جو ہے وہ مل سکتے ہیں. ظاہر ہے ان کے لیے رول حاصل کر سکتے ہیں. اچھا آگے ہم چلیں. میں نے کہا نا کہ پاکستان اپنی اب پاکستان کو انٹرنلی کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پہ
جنرل عاصم منیر از ایمرجنگ ایز اے ونر. جب آپ ونر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک گریشیسنس پیدا ہوتی. ان کو اس موقع پہ یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ان کی پوزیشن اس وقت فار دا ٹائم بینگ بڑی سیف ہے, بڑی سیکیور ہے. وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر مختلف قسم کی ایڈجسٹمنٹس اور کنسیشنز کر سکتے ہیں. وہ پاکستان کی پالیٹکس کو, اپنی اپوزیشن کو اسپیس دے سکتے ہیں. پاکستان میں میڈیا کی جو بالکل منہ ہی دبا دیا گیا ہے, ان کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے, وجود ہی ختم کر دیا ہے پاکستان کی میڈیا کا, ان کو وہ ایک اسپیس دے سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہیومن رائٹس ہیں اس میں وہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی جو ہے اسٹیج کے اوپر شو کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت ڈرامیٹک چینج آ جائے گی, میں ایگزامپلس دینے لگا ہوں آپ کو. اگر اگلے چند دنوں میں ایمان حاضر مزاری جو پریگننٹ ہیں اور جیل میں ہیں, اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کو رہائی مل جائے کسی کورٹ سے, تو اس سے ایک بہتر آپٹکس جو ہیں وہ جنریٹ ہو گئے. اسی ٹائم پیریڈ کے اندر عمران خان کو, جس طرح سے محمود خان اچکزئی کہتے ہیں, عمران خان اور بشرا بی بی کو اگر جیل سے نکال کے انہیں ہاسپٹل میں, اسلام آباد کے اندر جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, وہاں انہیں شفٹ کر دیا جائے, فیملی کے ساتھ ملاقاتوں اور کی لیڈرز کے ساتھ ملاقاتوں کا ان کو رائٹ مل جائے. جیل میں ہی ہوں گے وہ, وہاں پہ بھی قید ہی ہوں گے, ہاسپٹل میں بھی آپ قید ہوتے ہیں, وہاں پر بھی آپ پریزنر ہوتے ہیں, تو اس سے بھی آپٹکس امپروو کریں گے. باقی میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی سوچ سمجھ کے اگلے چند گھنٹوں میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ انالیسس لکھوں, اور اس انالیسس کو پھر میں یہیں یوٹیوب پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرا سائٹ تو پاکستان میں بین ہے, یا اس کو ٹویٹر کے اوپر میں ڈال دوں گا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.